आज हमारे पास क्लास के स्टूडेंट्स भी कम ही हैं। मेरे ख्याल में मुल्तान में शायद बारिश की वजह से बिजली का भी प्रॉब्लम चल रहा है। बिजली और नेट दोनों हो सकते हैं। भाई का मैसेज आया था कि नेट हमारा बंद हो गया है, बिजली ख़त्म है, बिजली नहीं है, जिसकी वजह से शायद हम क्लास में शिरकत ना कर सकूं। हसन भाई, आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें तो आसानी रहेगी। आपकी पहली क्लास है, पिछली दफ़ा भी आप दरमियान में तारुफ भी नहीं हो सका। बिस्मिल्लाह करते हैं। इजराए सरफराब की दूसरी क्लास में खुशामदीद। हमारे इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आज हम पढ़ेंगे अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुदिअ लिमाना मुफ़रद। कलीमा के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आपने इसकी तारीफ भी पढ़ी हुई है, कलीमा की जो आपके सामने लिखी हुई भी है, और इस जुमले की तरकीब भी आपको आती होगी, और इसके जो हुलूल हैं कि कौन सा कलिमा यहाँ क्या बन रहा है, उसकी क्या हैसियत है, ये भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो होना चाहिए, अपनी कॉपी में लिख लें, इनको हल कर लीजिएगा कि अल कलिमा लफ्ज़ है तो लफ्ज़ की कौन सी किस्म है, इसम है तो कौन सी किस्म है, फ़ेल है तो उसकी कौन सी किस्म है। अभी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्लियर हो पाएगा आपको कि हम असल में क्या कहना चाह रहे हैं। कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अल कलिमा जो है इसकी क्या क्या अक़साम हैं, ये कहाँ कहाँ डिवाइड होता है। तो इसकी आम तौर पर आपके सामने तीन किस्में ही बयान होती हैं, और तीन ही किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। लेकिन इसमें हमने देखना ये है, इस्म, फ़ेल और हर्फ के अंदर इसकी जो दो कंडीशंस होती हैं, जिन्हें मौरब और मबनी कहा जाता है, जिसकी बिना पर ये आगे पूरा इल्म नहव चल रहा होता है। तो उनको हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जो कलीमा है इसमें मौरब कितनी चीज़ें हैं और इसमें मबनी कितनी चीज़ें हैं, और फिर आसान सब कुछ आसान होता चला जाएगा। सब कुछ ऐसे ही खिलखिला के हमारे सामने आ जाएगा, अरे ये इतना आसान था। तो हम इसम को अगर हम खोलें सबसे पहले कि मौरब और मबनी के एतबार से कौन कौन सी चीज़ें इसम के अंदर मौरब हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसम के अंदर मबनी हैं। तो सबसे पहले हम देखें मबनियात इसम के अंदर क्या क्या है। तो अस्माए मबनिया 8 हैं, ये आपके सामने आपकी किताबों में मौजूद है, आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, समझा भी है। वो 8 कौन कौन सी चीज़ें हैं? ज़मीरें हैं, अस्माए इशारात हैं, अस्माए मौसूलात हैं, अस्माए अफ़आल हैं, अस्माए अस्वात हैं, अस्माए ज़ुरूफ़ हैं, अस्माए किनाया हैं, और मुरक्कब बिनाई है। ये 8 चीज़ें ऐसी हैं जो मबनियात हैं। गोया कि अस्मा की अगर हम कलिमा की किस्म इसम को देखें तो उसमें मबनी सिर्फ ये 8 चीज़ें हैं। इसके अलावा जो कुछ है वो सारे का सारा क्या है? मौरब है। इसलिए कहा जाता है कि अस्मा में असल क्या है? एराब है। अस्मा में असल क्या है? एराब है, कि यानी असली तौर पर इसम का असल ये है कि वो मौरब हो। मबनियात वो जो कुछ उसके कुछ शराइत के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ होके वो मबनी बनता होगा, लेकिन असल क्या है? वो मौरब ही है। तो 8 चीज़ें ये आपने याद करनी है। और ज़मीरें आपको पता है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं, मजरूर, मंसूब और मरफू, फिर उनमें इत्तिसाल वाली यानी मुत्तसिल, और इन्फिसाल वाली यानी मुनफसिल। तो ये सारी ज़मीरें आपने 5 किस्में हैं उनकी वो याद करनी है और वो आपने सुनानी है। और इसके अलावा अस्माए इशारात कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये आपने लिखने हैं, एक चार्ट बनाना है और सुनाने हैं। इसी तरह अस्माए मौसूलात हैं। आवाज़ नहीं आ रही, ये कौन है भाई? साद अरसलान भाई, आवाज़ नहीं आ रही, क्या सूरत हाल है आवाज़ की? एक मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही। सफदर भाई आप बताइएगा। जी मेरे पास क्लियर आवाज आ रही है। क्लियर आवाज़ आ रही है, चलें, अल्लाह करीम
جہاں تک آواز نہیں پہنچ پا رہی وہاں تک بھی پہنچا دیں. ضمیریں یاد کرنی ہیں، اس کے بعد اسماء اشارات ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اسماء موصولات ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اسماء افعال ہیں. یہ سارے مبنی کی جو اقسام ہیں ان کو آپ نے ایک چارٹ کی صورت میں لکھ لینا ہے، ایک گول دائرے کی صورت میں 8 دائرے بنا کے لکھ لینا ہے کہ یہ 8 چیزیں جو ہیں مبنیات میں سے یہ اس کی کتنی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں، ان کو یاد کر کے آپ نے ایک وائس میسج میں سنا دینا ہے. پھر معرب کو ہم دیکھتے رہیں گے کہ معرب میں کیا کیا ہوتا ہے. اسم کی جو قسمیں ہیں معرب ان کو ہم دیکھیں گے کہ اصل اسماء میں اعراب ہے، اس لیے مبنی کی مذکورہ اقسام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب معرب ہے. اسم کو ہم نے اس انداز میں دیکھ لیا. اب ہم چلتے ہیں حرف کی طرف. تو حرف کیا ہے؟ حروف تمام کے تمام کیا ہیں؟ مبنی. تمام حروف مبنی ہیں. یعنی دیکھیں کہ مبنی کی قسمیں کتنی بن رہی ہیں، یعنی مبنیات کتنے بن رہے ہیں. مبنیات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہیں ویسے پڑھنے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں لگانی ہے. آپ نے جو پریشان ہونا ہے نا اس میں، اس کا عامل ڈھونڈنے میں، اس کا فلاں کرنے میں، اس کا اعراب سلیکٹ کرنے میں، اس کی تشکیل یعنی اس کے زبر زیر پیش اس کو ایڈجسٹ کرنے میں، جہاں آپ نے پریشان ہونا ہے وہ صرف معرب ہے. اب دیکھیں حروف کیا ہیں، وہ سارے کے سارے مبنی ہیں. اسم میں یہ 8 چیزیں مبنی ہیں. اچھا اگر ہم چلیں فعل کی طرف، فعل کی ہم دیکھتے ہیں. فعل کی 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے. تو ماضی کو اگر دیکھیں تو ماضی کیا ہے؟ مبنی ہے. واہ جی جناب اعلیٰ. امر کیا ہے؟ مبنی ہے. واہ جناب والا. یعنی مبنیات کی بھیڑ لگ گئی ہے. اور مضارع کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں. جمع مؤنث کے نون اور نون تاکید کے بغیر ہو تو وہ معرب ہوتا ہے، اور اگر نون تاکید اور نون مؤنث کے ساتھ ہو تو مبنی ہوگا. یہ دیکھیں اب میں نے ان کو کلر الگ کر دیا، گرین کلر کر دیا مبنیات کو، کہ مبنی آپ کو سارا بالکل کلیئر سمجھ میں آ جائے نا کہ حروف میں کتنی چیزیں، کون کون سی چیزیں مبنی ہیں، اسماء میں کون کون سی چیزیں مبنی ہیں، اور افعال میں کون کون سی چیزیں مبنی ہیں. تو آپ کے سامنے 2 جگہ صرف معرب لکھا ہوا ہے، لیکن معرب سب پہ بھاری ہے. یہ اگرچہ 2 جگہ لکھا ہوا ہے لیکن اس میں یہ جو جملہ ایڈ کیا گیا نا کہ اس کے علاوہ مبنی کی مذکورہ اقسام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب معرب ہے، تو سب پہ چھا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب بولتے نہیں ہیں بھائی. چلیں جی میں اکیلا ہی بولتا رہتا ہوں. جی جی آ رہی ہے جی. اگلے چیپٹر کی طرف ہم چلتے ہیں. ہمارے پاس ہے اگر کوئی چیز آپ کو کلیئر ہو گئی کہ یہ اسم ہے تو اسم کی تقسیمات کون کون سی کرنی ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس جیسے اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اسم آیا، تو اسم کو آپ نے کن کن اوزان پر رکھ کے پرکھنا ہے، کن کن ترازوں میں تولنا ہے کہ یہ یہاں کیسا بن رہا ہے، یہاں کیا بن رہا ہے، یہاں کیا بن رہا ہے، وہ ترازو کیا ہے، وہ تقسیمات خمسہ کہلاتی ہے. اسم کی تقسیم کن کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ سب سے پہلی تقسیم جو اس کی ہوتی ہے تذکیر و تانیث میں. دوسری تقسیم ہوتی ہے اسم کی عدد کے اعتبار سے. تیسری تقسیم ہوتی ہے انصراف و عدم انصراف کے اعتبار سے. چوتھی تقسیم ہوتی ہے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے. اور 5ویں تقسیم ہوتی ہے اعراب و بنا کے اعتبار سے. یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے یہ کون سی قسم بن رہا ہے. اس کے لیے آپ کو علامات تانیث یاد ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو تعریفات تذکیر و تانیث یاد ہونی چاہیے. اب جو بتا رہا ہوں یہ چیزیں لکھتے جائیے. آپ کو تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث کی تعریفیں یاد کرنی ہیں، علامات تانیث یاد کرنی ہیں، تاکہ کسی بھی لفظ کسی بھی اسم کو پہچاننے میں آپ کو دقت کا سامنا کرنا نہ پڑے. آپ جیسے ہی اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث تو آپ فوری طور پر بتا دیں یہ مذکر ہے. اس کی وجہ پوچھی جائے کیوں مذکر ہے، اس میں علامات تانیث میں سے کوئی نہیں پایا جا رہا اس لیے یہ مذکر ہے. مؤنث ہے تو کیوں ہے؟ فلاں علامت تانیث کی وجہ سے مؤنث ہے. تو تذکیر و تانیث کے حوالے سے آپ کو یہ چیزیں یاد ہوں گی، ازبر ہوں گی، ان کی امثلہ یعنی مثالیں ان کی یاد ہوں گی، تو آپ کہیں بھی رکاوٹ کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا.
تو سب سے پہلی تقسیم یہی ہوتی ہے تذکیر و تانیث کے حوالے سے کہ یہ لفظ اسم جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس کے بعد عدد کی باری آتی ہے، تو عدد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ تو واحد، تثنیہ، جمع کے اعتبار سے ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں میرے خیال میں اس میں کوئی مشکل پیش آتی نہیں ہے عموماً ہمارے اسٹوڈنٹس کو، لیکن پھر بھی اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ انصراف و عدم انصراف، یعنی کسی اسم کا منصرف ہونا یا غیر منصرف ہونا، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیپلی توجہ دینی پڑے گی کہ منصرف اور غیر منصرف، ان کی تعریفیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی۔ غیر منصرف کے جو اسباب تسعہ ہیں، 9 اسباب، وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، اور ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرائط یاد کرنی پڑیں گی۔ آپ لکھ رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں؟ یعنی یاد کیا کیا کرنا ہے، ان میں سے جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو منصرف اور غیر منصرف کی تعریفیں یاد کرنی ہیں، اور غیر منصرف کے جو اسباب ہیں 9 اسباب وہ یاد کرنے ہیں، اور ان اسباب یعنی 9 اسباب میں سے ہر ایک غیر منصرف کا سبب کب بنتا ہے، کن شرائط کے ساتھ بنتا ہے، کن کنڈیشنز کے ساتھ بنتا ہے، وہ اسباب آپ نے یاد کرنے ہیں ان اسباب کے شرائط اور ضوابط کے ساتھ۔ تب جا کے آپ کو کلیئر ہو پائے گا کہ کوئی بھی اسم منصرف کیوں ہے اور غیر منصرف کیوں ہے، تو آپ کلیئر بتا پائیں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس تعریف و تنکیر، یعنی کسی اسم کا معرفہ ہونا یا اس کا نکرہ ہونا۔ تو اس کے لیے آپ کو معرفہ کی تعریف یاد ہونی چاہیے، اور معرفہ کی 7 اقسام جو ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور اس میں ان کی تعریفوں کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ کون سی ڈیفینیشن کے بعد، یعنی کون سی جو معرفہ کی علامت ہے، معرفہ کی جو قسم ہے، اس کی تعریف کے بعد اس کی مثال کیا بیان کی گئی ہے۔ تو مثال کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ معرفہ اور نکرہ، یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پانچویں تقسیم ہے اعراب و بنا کے اعتبار سے، یعنی اسم کا معرب ہونا یا مبنی ہونا۔ تو اس کے لیے آپ کو معرب کی تعریف اور مبنی کی تعریف یاد ہونی چاہیے کہ معرب کس اسم کو کہتے ہیں اور مبنی کس چیز کا نام ہے۔ تعریفیں یاد ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آپ کی یہ جو معرب کی آگے چلے کے اقسام ہیں، جنہیں ہم 16 اقسام کہتے ہیں، یہ آج کے سبق کا حصہ ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ نے انشاءاللہ لکھ لی ہوں گی، اور اس کی تصویر بھی آپ نے لے لی ہوگی۔ چلتے ہیں اپنے اگلے چیپٹر کی طرف۔ اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو جو اب تک پڑھا گیا؟ ٹھیک ہے سر، میری طرف سے ٹھیک۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس تقسیمات فعل، یعنی یہ جو ابھی ہم نے دیکھا تھا وہ اسم کی تقسیمات تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں فعل کی تقسیمات کیا کیا ہے، فعل کہاں کہاں ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے، کہ اگر کوئی کلمہ ہمارے سامنے آیا اور وہ فعل تھا تو ہم نے اس کو کہاں کہاں کن کن ترازوں میں تولنا ہے، اور کیسے کیسے اس کو پرکھنا ہے، اور کیسے کیسے اس کو جاننا ہے۔ اور سب سے پہلی تعریف جو ہوتی ہے، اس کی تقسیم ہوتی ہے، وہ لازم و متعدی کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے۔ دوسری اس کی جو تقسیم ہوتی ہے صحیح اور اعتلال کے حوالے سے ہوتی ہے کہ یہ فعل صحیح ہے یا معتل ہے۔ تیسری جو تقسیم ہوتی ہے اس کی، وہ زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ چوتھی جو تقسیم ہوتی ہے اس کی، وہ تصریف و جمود کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی فعل متصرف ہے یا غیر متصرف ہے، یعنی جامد ہے۔ اور اگلی جو ہماری تقسیم ہوتی ہے تجرد و زیادت کے اعتبار سے، یعنی فعل مجرد ہے یا مزید فی ہے۔ تو یہ ہماری 5 تقسیمیں ہو گئیں۔ چھٹی تقسیم ہماری کون سی؟ عدد کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ یہ فعل عدد کے حوالے سے واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ تو ابھی ہم ان کی تھوڑی سی وضاحت پڑھیں گے، صحیح اور اعتلال کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کرتے ہیں، اس کی مزید تقسیم کرتے ہیں کہ اگر فعل صحیح ہوگا تو پھر وہ تقسیم ہو رہا ہوگا،
اس کی مزید تین قسمیں بن رہی ہوں گی، اور اگر معطل ہوگا تو پھر بھی اس کی کچھ تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، یعنی اس کی مزید اقسام بن رہی ہوں. ان کو یہ والی جو چیز ہے نا، اب تک آپ نے اس کو ہفت اقسام پڑھا ہوگا، اس کو چہار اقسام کہیں پڑھایا جاتا ہے، اس کو کہیں جو ہے 10 اقسام بھی کر کے بھی پڑھایا جاتا ہے. تو ایک طریقہ اس کے پڑھانے کا یہ بھی ہے جس انداز میں پڑھا رہا ہوں کہ فعل کو سب سے پہلے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، صحیح اور معطل میں، پھر اس کو صحیح کو الگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور معطل کو الگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم صحیح کی کون کون سی تقسیمیں ہیں. صحیح کی پہلی قسم ہے سالم، یعنی وہ اسم جس کے اندر اعتلال کی یعنی معطل کی جو حروف علت والی کنڈیشنز ہیں وہ بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، 2 حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو، وہ سالم کہلاتا ہے، وہ تمام چیزوں سے سالم ہوگا، صحیح سالم. دوسری قسم ہوگی اس کی محموز، جس میں حمزہ ہوگا. تیسری قسم ہوگی مضاعف، یعنی 2 حرف ایک جنس کے. اور معطل کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو ایک قسم اس کی مثال بنتی ہے، دوسری قسم اس کی اجوف بنتی ہے، تیسری قسم اس کی ناقص بنتی ہے، چوتھی قسم اس کی لفیف مفروق، اور پانچویں قسم اس کی لفیف مقرون بنتی ہے. یہ مختلف طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے مگر چیز ایک ہی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ان کی یہ جو ہفت اقسام کہہ لیں یا 10 اقسام کہہ لیں، یا یہ جو اس انداز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری اقسام ان کی تعریفات کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ آپ کو یاد ہونا چاہیے. فعل لازم کس کو کہتے ہیں، متعدی کس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. زمانے کے اعتبار سے اگر ہم اس کو تقسیم کرنے جائیں تو وہی ماضی، مضارع اور امر کے حوالے سے اس کی تقسیم ہوتی ہے. تصریف اور جمود کے اعتبار سے اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کرنے جائیں تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک ہوتا ہے تام التصریف، یعنی جس کی مکمل گردان ہوتی ہے، ضرب یضرب ضربا فوق ضارب سے لے کر الی آخر التصریف. تو یہ مکمل تصریف جس کی پوری تصریف گردان کو کہتے ہیں نا. تو تام التصریف وہ فعل ہوتا ہے جس کی مکمل تصریفات پائی جاتی ہیں. اور ایک وہ ہوتا ہے ناقص التصریف، یعنی جس کے 2 صیغے، یا تو مضارع اور امر پایا جا رہا ہوگا، یا ماضی اور مضارع پایا جا رہا ہوگا، یعنی 3 صیغے ہوں گے اس طرح، باقی پوری تصریف اس کی نہیں ہوگی. یہ افعال ناقصہ عام طور پر اس میں شمار ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جامد، جس کی کوئی تصریف نہیں ہوتی، صرف 1 صیغہ ہوتا ہے، جیسے لیسا ہے. اب لیسا ایک ہی صیغہ ہے، اسی سے مؤنث لیست آ جاتا ہے تو بس، لیکن یہ جامد جمود والے جو ہے نا افعال میں شمار ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس تجرد و زیادت کے حوالے سے تقسیم، کہ یہ فعل مجرد ہے یا مزید فی ہے. اس کو ہم مزید انشاءاللہ کھولیں گے اور پڑھیں گے، مجرد اور مزید فی، یا اس کو صرف کے حوالے سے مزید انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے. عدد کے اعتبار سے اس کو تقسیم کرتے ہیں تو مفرد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. یہ اس کی مکمل جو فعل کی تقسیمات ستہ ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ان کو آپ دیکھ بھی لیں، ان کو آپ نے لکھنا ہے اپنے پاس، اور ان کی ڈیفینیشنز، تعریفات لکھنی ہے، ان کی مثالیں لکھنی ہیں، ان کو یاد کرنا ہے، اور آپ نے وائس میسج کے ذریعے سے مجھے ارسال کر دینا ہے. اس کی آپ تصویر بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. ہم چلیں گے اپنے اگلے چیپٹر کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے. لازم اور متعدی رہ گئے تھے، تو لازم اور متعدی کی بھی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس علامات البنا، کہ اگر کوئی اسم مبنی بن رہا ہے تو یہ چند چیزیں تھیں جو شاید عموماً اس طرح جمع کر کے کہیں رکھی نہیں جاتی. کچھ چیزیں میں نے جمع کی ہیں آپ کے لیے، ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیز ہے. المبنی علی الضم، کہ کوئی اسم جو ہے وہ مبنی علی الضم ہوگا، یعنی علامت رفع پر مبنی ہوگا. کوئی ایسا ہوگا جو فتح پر مبنی ہوگا، کوئی ایسا ملے گا جو کسر پر مبنی ہوگا، اور کوئی ایسا مبنی ہوگا جو سکون پر مبنی ہوگا. تو جو مبنی علی الضم ہے ان کی اقسام کون سی، ان کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ظروف المکان اس کے تحت آتے ہیں جی، قبل، بعد، دون، حالانکہ دونا ہوتا ہے
یہ دونوں اس میں غلطی سے شاید عودو حیثو، تو یہ چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اسماء الجہاد، فوق، تحت، اسفل، قدام، وراء، خلف، امام۔ اس کے بعد کلمہ غیر ہے، ویشترط هذا، اس میں ایک شرط ہے کہ اللہ تضاف الی ما بعدها، کہ ما بعد کی طرف یہ مضاف نہ ہو رہا ہو، وان تكون واقعة بعد لا او ليس۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ یہ لا کے بعد واقع ہو یا لیسا کے بعد واقع ہو۔ تو جیسے ہمارے ہاں اس کا استعمال ہوتا ہے نا، ولا الہ غیر، غیر، لیکن یہاں تو اضاف ہو رہا ہے، اضافت ہو رہی ہے نا، اللہ تضاف ہے۔ اس کی مثال دیکھیے گا کیا ہونی چاہیے۔ ایک اگلی چیز دیکھ لیتے ہیں، کلمہ ایو مع شرط اضافتها لما بعدها، کہ ایو کا کلمہ یہ بھی مبنی علی الضم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ اس کی بھی مثال دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس منادہ مفرد معرفہ، المنادى العلم المفرد، اس کی مثال ہے یا ابراہیم اعرض عن هذا۔ ابراہیم جو ہے علم ہے، مفرد ہے، اور یا حرف ندا اس پر داخل ہے، منادہ ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ مفرد معرفہ مبنی علی الضم۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس المبنی علی الفتح، الفعل الماضی المجرد من الضمائر، ضمائر سے خالی جو فعل ماضی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا، جیسے جلسہ ہے۔ اس کے بعد فعل المضارع ہے، نون تاکید کے ساتھ جو ملا ہوا ہوگا، خفیفہ ہو یا ثقیلہ، جیسے لأعلمن۔ اس کے بعد الاعداد المرکبہ ہیں، 11 سے 19 تک، یعنی 11 سے لے کر 19 تک، یہ جو کون سے مرکبات کہلاتے ہیں؟ مرکب بنائی، مرکب بنائی، ما عدا العدد 12 یعنی 12 کے علاوہ یہ 11 سے لے کر 19 تک جتنے بھی ہیں، یہ اعداد مرکب بنائی کہلاتے ہیں اور مبنی علی الفتح ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس المرکب من الاحوال، جو حالات سے مجموعہ کا جو ہے نا مرکب ہو، یعنی جس میں ایک حال ہو پھر دوسرا حال ہو، جیسے اہربو جموعان جموعان، بھاگو گروہ در گروہ، گروہ گروہ کی حال میں، تو یہ بھی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح کی ایک مثال ہے۔ الزمن المبہم، یعنی ایسے زمانے پر دلالت کرنے والے لفظ جو غیر واضح اور غیر معین، غیر مخصص ہو، علی ان یکون ھذا الزمن مضافا الی جملہ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ زمن کا کے لیے جو لفظ یوز کیا گیا ہے وہ کسی جملے کی طرف مضاف ہو رہا ہو، جیسے حین جاء الینا، حین کا لفظ جو ہے نا اب استعمال ہوا ہے اور یہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ آگے والے جملے جاء الینا کی طرف۔ جاء الینا پورا جملہ مل کر کے اس کے لیے مضاف الیہ بنے گا حین کا، تو اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ زمن المبہم ہے، گویا کہ غیر معین زمانے کے لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مبنی علی الفتح کی ایک اور مثال، المبہم المضاف الی مبنی، کہ یکون المبہم ہونا زمانا، کہ یہاں مبہم زمانہ ہوگا، جیسے بینا اور دونا، مبنی کی طرف خود مضاف ہو رہا ہو۔ اس کے بعد ہے مبنی علی الکسر، ویشتمل علی کل من الاسم العلم المنتہى بویہ، یعنی ایسے اسماء جو لفظ ویہ پر اختتام پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے سیبویہ، سیبویہ یہ مبنی علی الکسر ہے، اور اسم الفعل علی وزن فعال، جیسے حزاری، یہ بھی مبنی علی الکسر ہے، حزاری۔
اس کے بعد ہے العلم المؤنث على وزن فعل. علم المؤنث، مؤنث کا علم ہو یعنی اس کا نام ہو، جیسے حزامی، حزامی، حزامی. الصفۃ المشبہۃ للمؤنث، صفت مشبہ مؤنث کے لیے اور اس کا وزن کس پر ہو؟ وہی فعال کے وزن پر ہو. یہ تینوں چیزیں جو آئی ہیں وہ فعال کے وزن کے حوالے سے ہیں، جیسے لکائی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کلمہ امسی، اس شرط کے ساتھ بشرط استعمالها كظرف معین، اس شرط کے ساتھ کہ اسے ظرف معین کے طور پر یوز کیا گیا ہو، استعمال کیا گیا ہو. وَيَكُونُ خَالِيًا مِنْ التعریف، یعنی الف لام تعریفی سے خالی ہو، اس پر الف لام تعریف کا بھی نہ ہو اور اضافت بھی اس کی نہ ہو رہی ہو. تو اب اس کو کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ مبنی علی الکسر ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسماء اشارہ، جیسے ہؤلاء، هذه. اس کے بعد ہے ہمارے پاس المبنی علی السکون. مبنی علی السکون کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ وہی اسماء و افعال و احرف. مثال کے طور پر الافعال میں الافعال المبنیۃ علی السکون وہی فعل الامر صحیح الاخر، یہ وہ افعال امر ہیں. اللہ اکبر، ہمارے پاس 30 منٹ ہو گئے ہیں، 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں. چلیں ہم جلدی کرتے ہیں. یہ فعل امر ہے جس کا آخر صحیح ہو، یعنی وہی صحیح جس کی ہم نے ابھی تعریف پڑھی تھی کہ جس میں حمزہ نہ ہو، دو حرف ایک جنس کے نہ ہو، اضاف نہ ہو اور معطل نہ ہو، تو وہ جو ہے اس کا آخر بھی مبنی علی السکون ہوتا ہے. اور فعل مضارع جس کے ساتھ نون نسوہ یعنی تانیث کا نون ملا ہوا ہو تو وہ بھی مبنی علی السکون ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسماء مبنیہ میں مبنی علی السکون میں الذی ہے، التی ہے، ھذا ہے، من ہے، ما، مہما، کم. اس کے بعد ہے ہمارے پاس حروف مبنیہ علی السکون، جیسے من ہے، عن ہے، الہ ہے، علی ہے، ان ہے، ان ہے. تو یہ حروف مبنیہ ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے ہمارے پاس آخری ایک بات، یہ کیا لکھا ہوا ہے ذرا پڑھ کے سنائیں گے؟ کوئی عبارت پڑھیں گے؟ مل عامل الذی یتصل آخرہ، یتصل آخرہ، آخرہ، جی، آخرہ، آخرہ، یتصل آخرہ، آخرہ. چلیں بے اول، اچھا جی آگے. بے اول ہی ویعمل معکوسہ، پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں؟ یہ لفظ پوچھ رہا ہوں ویعمل کے بعد. ہاں معکوس کا لفظ ہے لیکن سین کے اوپر کیا پڑھنا ہے یہ آپ بتائیں گے. اس کا معنی بتا دینا پہلے اس کے بعد. چلیں معکوسہ پڑھ لیں، معکوسہ. معکوس ہی مثل یعمل عمل ہی، معکوسہ عمل ہی، مثل عمل ہی. مثل عمل ہی. چلیں جی اس کا ترجمہ کریں. وہ عمل جو، یہ ما استفہامیہ ہے. ما استفہام میں ہے. آخر میں جو ترجمہ آپ کوشچن بھی مارک کر. ہے، آخر میں کوشچن جی مارک جی نظر آ رہا ہے نا، تو یہ بتا رہا ہے کہ ما جو ہے جی جی یہ استفہامیہ ہے. استفہام مل میں. عامل، کون سا عامل ایسا ہے الذی یتصل جی آخرہ باولہ، کہ ایسا عامل جس کا آخر اس کے اول سے ملا ہوا ہے. آپ نے 100 عوامل پڑھے ہیں نا، جی تو ان میں کون سا عامل ایسا ہے کہ جس کا آخر اس کے اول سے ملا ہوا ہے؟ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ کس لحاظ سے؟ وَيَعْمَلُ مَعْكُوسُهُ مِثْلَ عَمَلِهِ، اس کا عکس بھی اسی کے مثل عمل کرتا ہے. اب 100 عوامل کس میں سے لحاظ سے ملا ہوا؟ کس لحاظ سے ملا ہوا؟ اتصال لفظی.
इत्तिसाल लफ्ज़ी की बात है, लफ्ज़ के, बायतबार अमल बायतबार लफ्ज़ के। नहीं, बायतबार लफ्ज के तो हो, लेकिन वो अमल कर रहा हो एक तरह से। नहीं, अब देखें, मैं इस जुमले का मतलब समझें। कह रहे हैं कि ऐसा आमिल बताओ जिसका आखिर उसके अव्वल से मिला हुआ हो, ठीक है। उस आमिल का आखिर, ये आखिर ही, आखिरुहू की हु ज़मीर और भी अव्वल ही की ही ज़मीर, दोनों किसकी तरफ लौट रही हैं? अल आमिल की तरफ, जी ठीक है। कि ऐसा आमिल ठीक है। बताएं कि जिसका आखिर मिला हुआ हो उसके आमिल, उस आमिल के अव्वल के साथ, ठीक है। वयामलु, दूसरी उसकी कंडीशन ये बता रहे हैं कि वयामलु माकुसहु, उसको अगर अक्स किया जाए, उस आमिल को अगर अक्स किया जाए, उलट किया जाए, अक्स का मतलब समझते हैं? जी जी हाँ, उसको उलट किया जाए तो वो भी वही अमल करे जो ये कर रहा है, उसकी मिसल अमल करने वाला हो। बात समझ में आ गई है? जी जी। नहीं आई? किस किस की समझ आई है? इबारत किस किस की समझ आ गई है? तर्जुमे के तर्जुमा लिहाज तो से समझ आ गया, समझ आ गया, लेकिन अगर मिसाल दे के समझ आ जाए ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। असल में मसला पता क्या है सफदर भाई? मसला ये है कि ये एक सवाल है जो मैं आप पर छोड़ रहा हूं। आपने 100 अवामिल में से वो आमिल ढूंढना है जिसके ऊपर ये सादिक आती है बात। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि मसला समझ में आ गया है, इबारत समझ में आ गई है, उसके मतलब समझ में आ गया है कि कहना क्या चाह रहे हैं, फिर ढूंढना आपका काम है। जी उस्ताद जी। हेलो जी जी जी। शुक्रिया जी अफजाल भाई। सादा मतलब अगर किसी और मिसाल दे दें तो चलो वाज़ेह हो जाएगा, फिर हम ढूंढ भी लेंगे आसानी से। वो तो समझ आ गई ये हमारे तो तो तर्जुमा। अच्छा, कोई भी मिसाल दे दें अलहदा तौर पर, चले वाज़ेह हो जाएगा। मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे कहे, लफ्ज लैल है ना, लैल, जी लैलुन व नहारुन, लैल रात को कहते हैं ना, लैलुन, तो जी। लैल का उलट क्या है? और देखें, ये उसका जो मुतजाद है वो नहार है, लेकिन लैल के लफ्ज को अगर उल्टा जाए तो क्या पढ़ा जाएगा? कोई ले लोग। फिर भी लैल ही होगा ना। जी जी तो माकूस से मुराद ये है, अच्छा ठीक है, समझ आ ढूंढते गए? फिर। ये अब इस तरह से मिसाल समझना आसान हो गया। तो माकूस का लफ्ज जो बोला गया है ना यहाँ, यामल माकूस, उसका माकूस भी वही अमल करे, तो माकूस वाला माकूस ऐसे निकालेंगे जैसे आपने लैल का माकूस क्या निकाला, लैल ही है। जैसे मैं आपसे पूछूं बैतुन का माकूस क्या है? बैत का। बैत का माकूस क्या है? तैब है, जी तैब। ठीक है, तैब। ऐसे ही ना। जी तो जी जी। ऐसा आमिल ढूंढें, ऐसा आमिल ढूंढें जिसका अव्वल उसके आखिर से मिला हुआ हो और उसका अक्स किया जाए तो वो भी वही अमल करने वाला हो। जी उस्ताद साहब, जिसका आखिर अव्वल से मिला हो, इसकी मिसाल कौन सी होगी? ये तो फिर आपने ढूंढनी है ना, सारी चीजें मैं थोड़ी दूंगा। नहीं नहीं उस्ताद साहब, ऐसी बात तो है, लेकिन चलो एक मिसाल जिस तरह ये बता दी समझ में आ गई, और अगर इसकी भी बता दे चले, बाकी हम ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह, आसानी हो जाएगी ना फिर हमारे लिए। अब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, जैसे लैल है ना, लैल, लैल का लफ्ज, लैल का लफ्ज, लैल का इब्तिदा जो है वो उसके इंतहा से नहीं मिला हुआ, क्योंकि दरमियान में या आ रही है। जी समझ आ गई? जी। अब कोई सवाल नहीं बनता? हाँ ठीक है, अब ये इल्म कसौटी खत्म हो गई है। इसका मतलब तो ये है कि अभी हम 100 में लिखे हैं, उसका मार्कोस वगैरह बना के फिर लफ्ज निकाल के नहीं, आपके पास लिखे जवाब हुए मिल हैं जाएगा अवामिल, इंशाल्लाह। आपके पास लिखे हुए हैं, आप उनको थोड़ा सा मैं गौर वही से कह रहा देखेंगे हूँ, ना, थोड़ा सा गौर से वो गौर देखेंगे से आपके देखना सामने आ जाएगा। पड़ेगा। ठीक है,
ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے, یہ والی عبارت آپ نے پوری لکھنی ہے اپنے پاس. اس میں کون سا لفظ کیا بن رہا ہے, جو آج تقسیمات پڑھی ہیں نا ہم نے, ان ساری تقسیمات میں جیسے جو فعل ہیں تو تمام ستہ تقسیمات ستہ میں آپ نکالیں گے, جو اسماء ہیں ان تمام تقسیمات میں نکالیں گے, اور ساتھ میں لکھیں گے کہ یہ یہاں یہ بن رہا ہے, یہاں یہ بن رہا ہے, یہاں یہ بن رہا ہے. پوری اس عبارت کو آپ نے حل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اینی کوسچن؟ ویڈیو ویسے سینڈ کر دیجیے گا. ویڈیو ویڈیو یا ویڈیو کا لنک جو ہے گروپ میں. ہاں میں ویڈیو کا لنک انشاءاللہ شیئر کروں گا. جی استاد محترم جی 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 اس کے والے سے پریشانی ہو رہی ہے جی. یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا مثال سے مشکل ہوگا. ارے آپ ایک کوئی بات مثال نہیں افضال بھائی, کوشش تو کریں نا. من جدہ وجدہ, من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے نا وہ پا لیتا ہے. چلے کوشش کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. اوکے جی, اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. جزاکم استاد اللہ خیر. محترم جی جی ان عوامل لفظیہ کے بارے میں پھر کیا بنا, وہ اس میں کیا بات ہوگی؟ پھر کچھ کہتے ہیں کہ امیر کے حوالے سے کہ